हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके ही चैनल ऑनलाइन अदब पर। आज ही हमारा सीटेट के PYQ का तीसरा सेशन है और आज का सेशन बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज बहुत ही चुनिंदा सवालात का हमने इंतखाब किया है। ये सवालात बारहा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये सवाल सही से अच्छे से देख लिया और सुन लिया तो आपके नंबरात में खतिर का इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में है, यहाँ कई ऑप्शंस हो गए, जैसे 3 रॉन्ग आंसर होंगे और एक सही आंसर होगा। हम इसकी वजाहत भी करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी ताकि बाद में रिवीजन के लिए आसानी रहे आपके लिए। तो सवाल नंबर 1 है कि प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन सी बात दर्ज झेल में से दुरुस्त नहीं है। जो बात दुरुस्त नहीं है हमें उसे फाइंड आउट करना है, यानी जो गलत है हमें वो देखना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि आमुज़गार अदब अतफ़ाल की मुतनव्वे असनाफ से मुतारफ़ हो सकते हैं। बिल्कुल ये बयान दुरुस्त है। इसका एक मकसद यही होता है लाइब्रेरी का कि बच्चे निसाबी किताबों से हट कर कहानियाँ, नज़में, रसाइल वगैरह की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनसे वाकिफ़ हो और उनके अंदर इन सब को पढ़ने का शौक़ पैदा हो। उसके बाद दूसरा क्या है, किताबों के साथ सरगर्मी, किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल हो। बिल्कुल यही होता है लाइब्रेरी में, किताबों के साथ ही सब सरगर्म होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। नंबर 3 क्या है कि असातिज़ा और बालिग़ हज़रात अगर कुतुब खाने में जाएं तो वहाँ उनको पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुज़ाहरा करने का मौका मिले। बिल्कुल ये बात भी सही है कि हम अगर कुतुब खाना जाएंगे तो वहाँ हमें पढ़ने वाले ही मिलेंगे, क्रिकेट खेलने वाले तो होंगे नहीं वहाँ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आ गई तीसरी बात, चौथी और आखिरी बात क्या है, कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे बेहतर हो सकती है। क्या कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में बुलंद खानी यानी ज़ोर से पढ़ना ये सही बात है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। कुतुब खाने में क्या होता है कि खामोश मुताला, आज़ाद पढ़ना और निसाब से हट कर मालूमात या तफरीही किताबें वहाँ पढ़ी जाती हैं। और ये बुलंद खानी जो है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना, ये बुलंद खानी और ऊंची आवाज़ में पढ़ना ये क्लास रूम में होता है और टेक्स्ट बुक, निसाबी किताब का ये हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसीलिए यही हमारा सही जवाब होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। ख़ानदगी के हुसूल के लिए किस्में दस्तरस होनी चाहिए। ये कई ऑप्शंस दिए गए हैं इधर, इनमें से सही और गलत की निशानदेही हमने पहले ही कर दी है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। सौतियाती आगही और रवानी। सौतियाती आगही और रवानी ये क्या है? ये ख़ानदगी के बुनियादी मराहिल हैं, लेकिन मुकम्मल ख़ानदगी के लिए ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2 में क्या लिखा है कि मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना। ये क्या चीज़ होती है, इसकी वजाहत इसी में कर दी गई है। ये अल्फाज को पहचानने की सलाहियत है जो पढ़ने की रफ्तार को बढ़ाती है, मगर ये ख़ानदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? डी कोड करना और ज़बान की तफ़हीम। सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग के मुताबिक ख़ानदगी के 2 बड़े सुतून हैं। पहला क्या है? हरूफ और आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाना, इसे डी कोडिंग कहते हैं। और दूसरा, जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसे समझना, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। इसीलिए कंप्रीहेंशन और इबारत फ़हमी से भी आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद क्या है? एक सेहत और सौतियाती तफ़हीम, ये डी कोडिंग का एक हिस्सा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, क़वाइद की मौज़ू तदरीस। अब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि क़वाइद की तदरीस के बारे में सवाल ना हो, क्योंकि 2-3 चीज़ ही होती है इसमें जो घुमा फिरा कर पूछते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ तरीक़ा तदरीस पर मबनी होते हैं सवालात। तो उनमें से एक ये है, क़वाइद की मौज़ू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ भी हमें दुरुस्त नहीं कहा गया है, तो हम वही देखेंगे जो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पहले ही निशानदेही कर दी है, लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल ख़यालात पर मबनी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। मुनासिब तरसील को पेश करना, ये क्या होता है? क़वाइद के मौज़ू तदरीस में कभी हो सकता है कि इसी को सवाल बना दिया जाए कि क्या ये मुनासिब तरसील कि क़वाइद की मौज़ू तरतीब तदरीस के लिए बेहतर है या नहीं है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है सारे ऑप्शंस। मुनासिब तरसील को पेश करना यानी बातचीत के लिए सही तरीक़े से ज़बान को इस्तेमाल करना,
قواعد سکھانے کے لیے ایک درست طریقہ ہے۔ اس کے بعد قواعد کے موضوع اصولوں کو باہر لانا۔ استقرائی طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ پہلے مثالیں دی جاتی ہیں کچھ کہ زید کھانا کھا رہا ہے، پھر اس میں بتاتے ہیں کہ زید کیونکہ کام کر رہا ہے تو وہ فاعل ہے، وہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، یہ بھی بہترین ہے، یہ بہترین حکمت عملی ہے قواعد کی تدریس کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ترسیل میں مشق کروانا، گفتگو اور بات چیت کے دوران قواعد کی پریکٹس کروانا، یہ طریقہ بھی کافی حد تک معاون ہوتا ہے۔ اب آ گئی بات یہ جو بالکل منافی ہے ہمارے درسیاتی نصاب خاکہ کے NCF کے، وہ کیا ہے کہ اصولوں کو یاد کرا کے قواعد کی آموزش کروانا، اصولوں کو رٹ کر یاد کروانا، یہ کیا ہے؟ جدید طریقہ تدریس میں اسے غلط مانا گیا ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، اور جب یہ درست نہیں ہے تو یہی ہمارا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ خواندگی کی تدریس کا وہ طریقہ، وہی طریقہ تدریس پوچھا جا رہا ہے، میتھڈ آف ٹیچنگ، کہ وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتوں کو بتاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم حرف اور آواز کے بیچ میں ساؤنڈ کے بیچ میں جب کیا رشتہ ہوتا ہے، مخارج کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اب یہ بھی جو دیے گئے یہ بھی کانسیپٹس ہیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کل لسانی طریقہ، ہول لینگویج اپروچ۔ اس طریقے میں کیا ہوتا ہے دوستوں کہ زبان کو حصوں یعنی حروف یا صوتیات میں توڑنے کے بجائے زبان کو ایز اے ہول مکمل الفاظ اور جملوں کے سیاق و سباق میں سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے اس طریقے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو رشتوں کو نہیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد قواعد کا اطلاق، گرامر اپلیکیشن، اس کا کیا ہے کہ اصولوں اور گرامر سے متعلق ہے یہ تو، اور حالاتی طریقہ سچویشنل اپروچ، یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ حرف اور آواز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص سچویشن اور صورتحال کے مطابق زبان کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے ہمارا صحیح جواب؟ صوتی تدریس، فونکس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچوں کو لیٹرز یعنی حروف اور آواز ساؤنڈز کے باہمی تعلق کو سمجھا کر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس لیے یہ ہمارا درست جواب ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 میں۔ ایک استاد تیسری جماعت کے طلباء سے کہتا ہے کہ اس میں نکیرہ کے متعلق 5 سوالات اپنے ساتھیوں سے کرے۔ بہت دھیان سے پڑھنے کی چیزیں، اس میں نکیرہ خاص کر دیا ہے، 5 سوالات کو تعداد میں متعین کر دیا ہے، اور اب کس سے کرنا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے، پیئر سے، اپنے ہمجولیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ زبانی روانی کی مشق کے لیے، اور ایک ہے انضباطی زبانی مشق کے لیے، آزادانہ طور پر بولنے کے لیے، خاموشی سے سننے کے لیے۔ اب یہ بات سننے کے لیے ہے تو یہ غلط ہو گیا، اسی میں سے اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آزادانہ طور پر بولنے کے لیے، آزادانہ طور پر کیسے بول سکتے ہیں جبکہ خاص کر دیا اس میں نکیرہ، اور وہ بھی صرف 5 سوالات۔ اور انضباطی کنٹرولڈ اورل پریکٹس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد کی نگرانی ہوتی ہے اور پہلے سے طے شدہ جملے دہرانے ہوتے ہیں۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ بچے سوالات کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ پہلا جو اورل فلوئنسی والا ہے وہی ہمارا صحیح آپشن ہے، اور یہی صحیح مانا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، تیسری جماعت کا استاد اپنی کلاس میں ایک ریڈنگ کارنر بنانا چاہتا ہے، یعنی چھوٹی سی لائبریری۔ طلباء کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے وہ کس سوال پر غور کرنا چاہے گا؟ کیا ہے آپشن؟ کیا ان کتابوں کے مصنف ادب اطفال کی دنیا میں مشہور اور معزز ہیں؟ یہ سوال تھوڑا گمراہ کن ہے، بچے ٹریپ ہو سکتے ہیں اس میں۔ کیا ہے کہ اصل اس کا جواب یہ کسی مصنف کا اچھا ہونا، یہ ضروری تو نہیں کہ اس کی ہر کتاب بالکل اچھی ہوگی، متعلقہ کلاس کے بچوں کے لیے مفید اور معیار کے مطابق ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد تحریر کرتا کتابیں کلاس کے زیادہ تر بچوں کی پڑھنے کی سطح سے پرے ہیں، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط جواب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر دیکھتے ہیں، ایک سے زائد تدریسی سباق میں ان کتابوں کا استعمال مناسب ہو۔ یہ تھوڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی معیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا آپشن؟ اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس ہے، ہمیں مناسب ترین کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا یہ کتابیں تیسری جماعت کے درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہیں؟ اب کلاس کیونکہ تیسری ہے
اور تیسری جماعت کے بچے ہی پڑھیں گے ان کتابوں کو تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے، دھیان رکھیں گے اس کلاس کی درسیات کے جو مقاصد ہیں کیا یہ کتابیں اس کے حصول میں معاون ہے یا نہیں ہے، تو یہی ہمارا صحیح آنسر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ آموزگاروں کے اصل مقصد یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ سوال تھوڑا سا لمبا گھما پھرا کر بناتے ہیں تو الفاظ کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھنا ہے۔ یہاں یہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لائف میں جو چیز آنے والی ہے اس میں اس زبان کے استعمال میں ہمیں وہاں کون سا طریقہ ہے جو ہمیں وہاں کام آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 تو فطری طریقہ، نیچرل میتھڈ، یہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت، یہ بھی کانسیپٹ ہے، یہ سارے کے سارے کانسیپٹ ہیں، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے ہوگا، بار بار یہ ریپیٹ ہوں گے، آپ ان کو سمجھ پائیں گے، یہ ان سب سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ فطری طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ قدرتی ماحول میں بغیر کسی رسمی گرامر کے کسی لینگویج کو سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ترسیلی طریقہ ہمارا یہی آنسر ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کمیونیکیٹو اپروچ، ہم زبان میں حالات میں زندگی کے حالات میں ہم کیا کہتے ہیں، زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہیں جگہ کام کرنے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں آفس وغیرہ میں، تو وہاں ہماری سب سے کون سی قابلیت، زبان کی کون سی چیز وہاں کام آتی ہے سب سے زیادہ درج ذیل میں سے، وہ وہی ہے کہ کمیونیکیشن اسکل ہمارا پوچھا جاتا ہے کہ ہم صحیح سے کمیونیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ حقیقی زندگی، ریئل لائف سچویشن میں بات چیت اور خیالات کے تبادلے پر بچوں کو اس پر قادر بنایا جاتا ہے اس طریقہ تدریس کے ذریعے۔ ایک ہوتا ہے راست طریقہ، اس طریقے میں کیا ہوتا ہے، مادری زبان کا استعمال کیے بغیر براہ راست ہدف زبان سکھائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کلاس روم کی مشقوں تک زیادہ محدود رہتا ہے۔ زبان سکھانے کا یہ طریقہ ہے، زبان سیکھ جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر کا طریقہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن پر پکڑ ہو، ہماری زبان پر عبور ہو ہمیں۔ اور اس کے بعد ایک ہے سمعی لسانی طریقہ، آڈیو لینگویج میتھڈ، یہ طریقہ سننے، بولنے اور جملوں کی بار بار مشق کرنے یا رٹے پر زور دیتا ہے۔ نمبر 8، استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدلنے، کس سے؟ اسٹوڈنٹ سے، آموزگار اسٹوڈنٹ سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھی کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ توسیع، مطالعہ، ورک بک کو جانچنے کے لیے کہا ہے تو یہ مطالعہ تو نہیں ہے۔ نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، یہ مشق بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ساختوں کا انضباطی مشق دینا، یہ گرامر کے مخصوص ساختوں کو یاد کرنے کا کنٹرول مشق سے متعلق ہے۔ ہمارا اس سوال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل جواب کیا ہے، ہم جولیوں کی اصلاح، جب بچے ایک دوسرے کی کاپیوں کو جانچیں گے تو ان میں وہ خامیاں نکالیں گے اور خود وہ سیکھیں گے بھی ان کے الفاظ اور جملوں سے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک دوسرے کی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے، یہی ہمارا صحیح آنسر ہے۔ بچے بنیادی طور پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں جب استاد کے بعد گاتے ہیں، بالکل نہیں، یہ ایک تقلیدی طریقہ ہے۔ ہمارا صحیح آنسر کیا ہے، جب مختلف حواس کو برتتے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں، یہ اس وقت بچے زیادہ، یعنی جب ہم حواس خمسہ کا استعمال کر کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حواس کا اگر ہم استعمال کراتے ہیں، دکھاتے، ویژول بھی، سناتے بھی ہیں، ملٹی سینسری لرننگ، بنیادی سطح پر یعنی پرائمری اسٹیج پر بچے عملی طور پر خود کر کے سیکھتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ، اپنے حواس کا استعمال کر کے، سینسز کا استعمال کر کے، اسے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنی کاپی میں حروف پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا بار بار لکھتے ہیں، یہ جب توجہ صرف عمدہ حرفی مہارتوں کو فروغ دینے میں ہوتی ہے، صرف فائن موٹر اسکلز پر اگر توجہ ہوگی تو بچے کا ہمہ جہت تعلیم ارتقاء ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 10، 5ویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے، اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت و قطعیت چیک کرتا ہوں۔ لکھنے کی کس سطح پر طالب علم ہے؟ اب اس کے ساتھ جو آپشنز دیے گئے ہیں، جو بھی آپشنز دیے گئے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ٹرمینالوجی ہیں، مصطلحات ہیں، اس کو یاد کرنا ہے کہ مسودہ تیار کرنا ہے۔ کیا بچہ مسودہ تیار کرتا ہے؟ مسودہ تو وہ ہوتا ہے کہ پہلی ڈرافٹنگ، فرسٹ ڈرافٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے،
یہ ہمارا صحیح آنسر نہیں ہے. مسودہ دوبارہ تیار کرنا ریویزنگ، اب یہ بھی ہمارا نہیں ہے. متن کی ترتیب ہوتی ہے، جملوں کی ساخت اور خیالات کے بہاؤ کو اور بہتر کیا جاتا ہے. مسودے کے بعد کا یہ اسٹیج ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ پروف ریڈنگ کرنا. یہ پروف ریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ بالکل آخری مرحلہ، جب کتاب چھپنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے پروف ریڈنگ ہوتا ہے کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس میں، کوئی پرنٹنگ ایرر نہیں، کوئی چھوٹی موٹی خامیاں ہو تو اس میں اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. اس وقت اس کی صحت و قطعیت چیک کیا جاتا ہے. اس لیے یہی ہمارا بہترین جواب ہے. اس کے بعد آپشن نمبر 4 بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم جولیوں کے ذریعے تعین قدر، یہ بھی بالکل نہیں، کیونکہ ٹیچر کے پاس جمع کرنے جا رہے ہیں نا. نمبر 11، آپشن نمبر 11 کیا ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ کون سا طریقہ ہے؟ نیچرل طریقہ، اس میں تو گرامر وغیرہ نہیں سکھایا جاتا ہے. یہ بالکل فطری طریقہ ہے جس سے بچہ زبان سیکھتا ہے اور بچہ نیچرل لینگویج میں. کمیونیکیٹو طریقہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے. اس میں ابلاغ کو آسان بنانے کے لیے مقامی زبان کی گنجائش ہوتی ہے. دوسرا بھی ہے سمعی لسانی طریقہ، اس میں عادات کی تشکیل اور جملوں کی بار بار مشق کرائی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ راست طریقہ، ڈائریکٹ میتھڈ. اس طریقے کا اصول کیا ہے کہ ہدف زبان، ٹارگٹ لینگویج جو ہوتا ہے، بغیر کسی ترجمے کے یا مادری زبان کے مقامی زبان کے استعمال کے بنا براہ راست وہ زبان، ٹارگٹ زبان سکھائی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر مقامی زبان کا استعمال سخت ممنوع ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ روم میٹ کے ساتھ کہ انگلش بولنا ہے، صرف انگلش، ہندی پر پابندی.